इटली जाने के लिए पाकिस्तानी नौजवान कौन सा रास्ता अपनाएं? हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए पाकिस्तानी नौजवान इटली जा सकें कानूनी तरीके से? कश्तियों के जरिए इटली जाने वाले पाकिस्तानियों के साथ वहां पर क्या सलूक होता है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इटली जाने के लिए कौन से लीगल वेज हो सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान की जो लेबर है, पाकिस्तानी नौजवान हैं, वो कानूनी तरीकों से इटली जा सकें, और जो इटली जाते हैं गैर कानूनी तरीकों से उनके साथ क्या सलूक वहाँ पर होता है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए हमने रिक्वेस्ट की है यासिर बाजवा साहब से। यासिर बाजवा साहब इटली में होते हैं, पाकिस्तानी हैं और इटली में अपना माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबार चला रहे हैं। नौजवानी में ही ये इटली पहुंचे, कानूनी तरीके से पहुंचे और वहां पर जाकर इन्होंने अपना कारोबार सेटल किया। अब वो पाकिस्तानियों के लिए वहां पर बड़े काम भी कर रहे हैं, अपना बिजनेस भी चला रहे हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए भी बहुत से काम कर रहे हैं। यासिर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी इटली में है कितनी और उनके क्या हालात हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इटली में इस वक्त हम कोई 3.5-4 लाख पाकिस्तानी हैं जो लीगल हैं। जो इलीगल है उसका तो ना गवर्नमेंट ऑफ इटालिया को पता है ना हमें पता है, पाकिस्तानी एम्बेसीज को। तो जो लीगल हमारे लोग हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से बिजनेसेस वगैरह कर रहे हैं, कुछ जॉब्स कर रहे हैं और बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी बनाई है अपनी पाकिस्तान की इटली में और इटालियन कम्युनिटी के अंदर। हमें अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छा व्यूज़ मिलते हैं, फीडबैक मिलती है। बस उसमें कुछ हमारे दोस्त भाई थोड़े से ऐसे साइड पे आ गए कि जिन्होंने कोई वहाँ पे प्रोग्राम ऐसे गलत कर दिए, तो उससे हमें थोड़ा सा मसले मसाइल आए पाकिस्तानी कम्युनिटी को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस उधर ही बना रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े अच्छे वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। यासिर साहब, ये बताइएगा, अभी आप ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में भी आए, ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस में आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी कुछ सजेशंस दी हैं। तो जो नौजवान पाकिस्तान से इटली जाना चाह रहे हैं लीगल वेज के साथ, उनके लिए आपका क्या मशवरा है, क्या पैगाम देते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ख़ुद और पाकिस्तानी हम समझते हैं जो इटली में हैं वो सब हम लोग एजेंट माफिया के ख़िलाफ़ हैं, और जो कश्ती के ज़रिए हमारे बहन भाई लोग जा रहे हैं हम उनके भी ख़िलाफ़ हैं। हम उनको कहते हैं कि जो आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं उसको ना ज़ाया करें खुदा के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इटली और पाकिस्तान के साथ हम लीगल चैनल ओपन करें। लीगल चैनल ओपन करने का मकसद क्या है कि उसके स्किल मैन पावर उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। हर साल एक अच्छे उनके नंबर्स की इमिग्रेशन जो वो खोल रहे हैं जिसमें वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो लेबर को इंपोर्ट कर रहे हैं स्किल मैन पर जो है। तो स्किल जो लोग हैं जिनमें मैकेनिक्स हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर हैं, मैसर हैं और आईटी रिलेटेड बहुत वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आईटी के बहुत सारे लोग उन्होंने पाकिस्तान से लेके जा चुके हैं। तो डिफरेंट साइड और भी बहुत हैं, मैं आपको अगर बताना शुरू करूँ तो काफ़ी लंबी लिस्ट है। उसमें तकरीबन हर साल वो 1.5 लाख पाकिस्तान गैर मुल्की जो है मुल्कियों को अपने मुल्क में बुला रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उसमें पाकिस्तान को तकरीबन 1% कोटा है। हम उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये चाह रहे हैं कि जो पुराना एग्रीमेंट है उसको रिव्यू करवा के नया एग्रीमेंट करें और उसमें से कम से कम 20% का कोटा उठाया जाए, जिससे एक अच्छे नंबर्स के ज़रिए हम जो हमारा इदारा बना है नेफ्टेक के ज़रिए उनको सर्टिफिकेशन दी जाए जो भी एक स्किल्ड है उसका। उसके बाद उनको 3 महीने का कोर्सेज़ करवाया जाए इटालियन में, और उसके बाद उनको साथ इटली के लॉ भी बताए जाएंगे। इटली में आपने जाना है तो उनके लॉ की रिस्पेक्ट करनी है, उनके कवानीन की रिस्पेक्ट करनी है। तो उनके कवानीन क्या कहते हैं वो हर चीज़ पे नेफ्टेक बड़ा काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें बड़ी सिंसियरली देख रही है इसको, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द पाकिस्तान को खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तानियों को खुशखबरी मिलेगी कि हमने लीगल चैनल अप्लाई करना है। अच्छा, तो उससे ये बताइएगा, जो नौजवान इटली जाना चाह रहे हैं या यूरोप जाना चाह रहे हैं, तो ये बताएं कि उनको कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? देखें, वहाँ पे जो स्किल है वेल्डर की बहुत ज़रूरत है, मैकेनिक की बहुत ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल मैकेनिक जो मशीनरी है उसकी बड़ी ज़रूरत है, इंस्टॉलेशंस करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स की बहुत ज़रूरत है उधर। उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस की बहुत ज़रूरत है।
پلمبرز کی بہت ضرورت ہے, آپ کہہ لیں میسرز کی بہت ضرورت ہے, مستریوں کی, ہاں تو مستریوں کی بہت ضرورت, اس طرح ڈفرینٹ بہت سارے. اچھا سر, یہ تو ان کی ضرورت, یہ سکلز ہیں. اب ایک بندہ جو یہاں پر ویلڈنگ کا کام کر رہا ہے, وہ ان پڑھ ہے یا وہ مستری ہے, تو کیا وہ بھی اس کیٹیگری میں جا سکتا ہے یا اس کو کوئی کورس یہاں پہ کرنا ہوگا؟ دیکھیں وہاں پہ نا جو بڑی خوبصورت ہے ان کی چیز کہ وہ لوگوں کو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں, وہ ہنر کی بڑی قدر کرتے ہیں. اس کو صرف زبان اٹیلین سیکھنی ہوگی, یہ اس کے لیے لازم ہے, کیونکہ وہ ڈیزائن دیتے ہیں, ڈیزائن پڑھنا پڑتے ہیں. ڈیزائن کے ذریعے چیز, اگر ویلڈر ہے تو اس کو وہ پروجیکٹ دیں گے کہ ہمیں یہ چیز بنا دو, تو اس کو وہ ڈیزائن پڑھ کے کرنا پڑے. تو وہ تھوڑا سا ہے, اٹیلین سیکھ لیں, بے شک وہ ان پڑھ ہے. بہت سارے ایگزامپل ہیں اٹلی میں جو کہ ہمارے لوگ ان پڑھ ہیں اور وہ آج ماشاءاللہ ملینرز ہیں, بزنسز ہیں ان کے وہاں اٹلی میں بہت ساری ایگزامپلز میں دے سکتا ہوں. تو اٹلی ابھی ایک ایسا ملک ہے جو کہ ہماری طرح کے لوگ ہیں, ہمیں پیار بھی بہت دیتے ہیں, پیار کرتے بھی بہت ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ ہمیں اپرچونیٹیز دے رہے ہیں, لیکن اس میں گورنمنٹ انشاءاللہ دیکھ رہی ہے. تو گورنمنٹ اگر ان کے ساتھ بات چیت سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی, ہم تو آگے کھڑے ہیں سب سے, پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے. یاسر صاحب ایک تھوڑی سی لائٹ سے انداز میں بات کر لیں. آپ نے کہا کہ اٹیلین پاکستانیوں سے پیار بھی بڑا کرتے ہیں, تو یہ پاکستان میں ایک کامن فینومنا ہے. نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یورپ جائیں گے, لڑکیاں ہمارے اوپر فدا ہو جائیں گی اور وہاں پہ ہم شادی کر لیں گے. تو کیا آپ نے کہا اٹیلین پیار کرتے ہیں پاکستانیوں سے, تو کیا اٹیلین لڑکیاں بھی پاکستانی نوجوانوں سے پیار کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, اٹلی میں ہمارے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جنہوں نے اٹیلین لڑکیوں سے شادی کی ہے اور بہت اچھی فیملیز ہیں. میرا اپنا جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کی وائف بھی اٹیلین ہے اور الحمدللہ ان کی 2 بیٹیاں بھی ہیں. بہت خوشحال فیملی ہے, بہت خوش ہیں ہم. تو وہ لوگ پیار بہت کرتے ہیں پاکستانی سے, اور وہ لوگ, میں کہتا ہوں کہ جس طرح پاکستان میں خوبصورت لوگ ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی خوبصورت ہیں. اٹالین لڑکیاں کیا دیکھتی ہیں ویسے نوجوان میں؟ اس کی پیسے دیکھتی ہیں, وہ لیگل ہے یا یہ چیز ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیسے دیکھتے ہیں. وہ صرف انسان کی احساسات اور اس کے بعد پیار, انسان کی خلوص, اس کو دیکھتے ہیں. ان میں کبھی نہیں ایسا ہوا کہ وہ لوگ پیسہ دیکھ کے آپ کے پیچھے آئیں. کوئی اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ اٹیلینز, اب آپ بتا رہے تھے کہ دوبارہ سے امیگریشن ایک کھولنے جا رہے ہیں, تو وہ کب تک امید ہے وہ کھلے گی؟ دیکھیں ابھی اگلے کوئی 4-5 سال جو ہے نا امیگریشنز کھلتی رہیں گی, فیب میں اور نومبر میں. فیبروری میں بھی جو اس سال تقریباً 1.5 لاکھ, اگلے سال بھی نومبر میں بھی مجھے امید ہے 1.5 لاکھ کے قریب آئیں گے امیگریشن کے. جو کیونکہ کمپنیز جو ہے نا اٹیلین کمپنی, یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, وہ اپنی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس سال ہم نے کتنے لوگوں کو لے کے آنا ہے. ٹوٹل جو تھا اس گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا کہ 5 لاکھ بندہ ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا ہے, جو اسکل مین پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر 5 لاکھ تھا تو مجھے تو بڑی خواہش تھی کہ میں پہلے دن سے ہی سٹارٹ کر لوں کہ ان کے ساتھ کسی طرح پاکستان کو یہ کوٹا دلوا دیں اور گورنمنٹ اس میں اپنا اچھا کردار ادا کرے اور لوگوں کو فری جو ہے اٹلی جانے کا موقع ملے. تو میری آگے بھی یہی خواہش ہے, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. تو میں تو اس میں ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا اور کروں گا بھی. تو بس گورنمنٹ کا انتظار ہے کہ گورنمنٹ اس پہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ کوئی فیصلہ سنائے. یاسر صاحب کی جو کمپنی ہے, ان کی جو بلڈنگ ہے, ان کی جو عمارت ہے, اس میں پاکستانی ایمبیسی قائم ہے. ان کی عمارت کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. اس کے علاوہ یاسر صاحب جو ہیں یہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی کے لیے بڑے فلاحی کام کر رہے ہیں, اور اسپیشلی جو پاکستان سے جو لیبر جاتی ہے یا پاکستان سے جو لیگل چینل سے لوگ جانا چاہ رہے ہیں, ان کے وہاں پر سیٹلمنٹ کے لیے, وہاں ان کو لے کے جانے کے لیے یاسر صاحب دونوں گورنمنٹس کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ یہاں پر اوورسیز کنونشن میں بھی انہوں نے بات کی. اٹلی میں جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رابطے میں رہتے ہیں اور بڑی پازیٹیو چیزیں کر رہے ہیں. یاسر صاحب یہ بتائیے گا, کیا اٹیلین گورنمنٹ بھی پلان کر رہی ہے کوئی پاکستانیوں کے لیے کوئی اسپیشل انیشیٹو لینے کے لیے؟ دیکھیں وہ تو ہر ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے اگر اسٹینڈ لیا ہے اور ان کو بھی اچھے تحفے دیے ہیں اس لیبر کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف ہمارا انتظار ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ کب ان کے پاس ہم جاتے ہیں
اور پاکستانی گورنمنٹ کو جانا چاہیے, جانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی جو بہن بھائی ہیں وہ فری آف کاسٹ جائیں اور ان کو کوئی پرابلمس نہ آئے, اور لیگل چینل سے جائیں گے تو لیگل جا کے جاب کریں گے, ریمیٹنسز بڑھیں گے, پاکستان کی گروتھ ہوگی, ہماری گروتھ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستانی گورنمنٹ اٹالیا تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی, وہ تو پسند کرتی ہے کہ اٹالین پاکستانی آئیں, اور پاکستانیوں نے ایک جو اسکلڈ مین پاور ہے نا, انہوں نے ایک بہت اچھی کریڈیبلٹی اپنی بنا لی ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے وہ گورنمنٹ صرف انتظار ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی بندہ ہم سے بات جی کوئی کانٹیکٹ ہو, گورنمنٹ آف پاکستان اونرشپ لے اور یہاں سے لوگوں کو بھجوائے. اچھا یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بڑا دنیا میں پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے, کچھ اس میں حقیقت بھی ہے کہ پاکستان سے بہت سارے لوگ ڈنکی کے ذریعے, کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ صرف پاکستانی ہیں یا دیگر ممالک کے لوگ بھی ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا جو لوگ یہ بیچارے انلیگل جاتے ہیں, کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں, ان کا حال کیا ہوتا ہے, ان کے سلوک کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, جو ہم نے دیکھا ہے یا لوگوں سے سنا ہے کہ جو لوگ ہمارے بہن بھائی کشتیوں کے ذریعے جا رہے ہیں, اس میں تو بڑا ڈسٹرب ہوا جب میں نے سنا کہ اس میں ہماری بہنیں بھی اور ان کے بچے بھی. جب لاسٹ میں نے ایپیسوڈ دیکھے ہیں جو کہ سامنے آئے ٹی وی چینلز پہ بھی, اور لوگوں سے ہمارے لوگ جاتے ہیں, یہ جا کے ڈفرینٹ کنٹریز سے پیدل گزر رہے ہوتے ہیں, بیچاروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. یہاں پہ سنا کہ 40 لاکھ روپیہ, 50 لاکھ روپیہ دے کے جا رہے ہیں. تو وہاں جا کے جب وہ لوگ آگے, وہ لوگ ان کو مارتے بھی بہت ہیں, جو ایجنٹ مافیا ہے مارتے بھی بہت. ادھر سے پیچھے جب کشتی پہ جاتے ہیں تو کشتی بھی وہ بس آپ کہہ لیں کوئی چھوٹی بوٹ ہوتی ہے جس میں 2 4 5 بندوں والی ہوتی ہے, اس میں 100 بندہ بٹھایا ہوتا ہے. تو جب بعد سمندر جاتی ہے تو سننے میں آتا ہے کہ وہ کئی دفعہ خود ہی جو ہے نا پیٹرول ختم ہو گیا, یا خود ہی اس کو بس ہوا اس کی نکال دی, تو جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ تو بھاگ جاتا ہے خود, اس کو تو اپنا پتہ ہے. لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے کچھ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اس سمندر سے, کئیوں کو تو معذرت کی باڈی بھی نہیں ملتی. تو میں اس چیز کے گورنمنٹ سے بھی یہ میری اپیل ہے کہ مہربانی فرمائیں, ان پہ ذرا کوشش کریں کہ جتنا کنٹرول کر سکے. جیسے کہ ایف آئی اے بہت کنٹرول کیا ہے, ایف آئی اے نے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑا کنٹرول کیا, لیکن ابھی بھی مزید ضرورت ہے اس پہ. یاسر صاحب کیا پیغام دیں گے ان نوجوانوں کو جو کہ ابھی یہ کشتی کے حادثات دیکھ کے, کہانیاں سننے کے باوجود پھر بھی اپنی پلاٹ بیچ رہے ہیں, اپنی گھر کی چیزیں بیچ کے وہ ڈنکی لگانے کی سوچ رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں ان دوستوں کے لیے یہی پیغام دوں گا کہ دیکھیں, صبر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے, اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے ہمیشہ. تو صبر کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ 50 لاکھ یا 60 لاکھ یا 1 کروڑ جو بھی پیسے لگا کے آپ جا رہے ہیں, اس سے یہاں پہ بے شک چھوٹا سا کوئی کاروبار کر لیں, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تجارت کرنے کے جو یہ سنت رسول بھی ہے, اور تجارت کرنے کے سنا ہے ہم نے بھی ہمیشہ اور پڑھا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ 9 راستے ہیں اس کے جدھر سے پروفٹ آتا ہے انسان کو. اب میں 9 راستے تو بڑے مولانا حضرات سے پوچھ چکا ہوں, مجھے نہیں اس کا زیادہ علم کیونکہ اسلام کی کو دیکھتے ہوئے, لیکن تجارت کرنے سے 9 راستے کھلتے ہیں, اور نوکری کرنے سے 1 راستہ کھلتا ہے رزق کا. تو میری دوستوں سے درخواست یہی ہے, اپنے بہن بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ آپ لوگ صبر کریں, کوئی نہ کوئی اچھے راستے انشاءاللہ نکلیں گے. پاکستان بہت اچھی طرح آگے بڑھ رہا ہے, اور پاکستان کی عزت اور وقار جو ہے اس وقت دنیا میں بہت اچھا ہے, کیونکہ ہم پاکستانی اوورسیز نے بہت محنت کی ہے اس پہ, اور گورنمنٹوں نے بھی بڑی محنت کی. تو امید ہے کہ ہمارے دوست احباب ذرا صبر کا پھل دیکھیں اور اس پہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, کشتیوں پہ جانے سے منع کریں. یاسر صاحب یہ بتائیے گا, ابھی اوورسیز کنونشن تھا, اوورسیز کنونشن میں آپ نے کون سے مسائل حکومت کے سامنے رکھے, اور حکومت کی جانب سے کیا رسپانس تھا آپ کے مسائل پہ؟ دیکھیں, آپ سے مراد اوورسیز پاکستانی. دیکھیں, اوورسیز ہم کوئی 80 ممالک سے آئے تھے پاکستانی, جتنے بھی ہم دوست احباب تھے اس کانفرنس میں, اور اس میں ٹوٹل جو تھے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 1100 تھے اوورسیز پاکستانی. گورنمنٹ نے بہت اچھا ان کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ ٹریٹ کیا, اور بڑی خوشی ہوئی. پہلا کنونشن ہوا, اور اس میں ہم نے جتنے بھی اپنے مسائل ہیں اوورسیز کے, جیسے کہ لائک پلاٹوں کا مسئلہ ہے, پراپرٹی کا ایشوز ہے, میجورٹی ہمارے اوورسیز کے پرابلم یہی ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے تو لوگوں نے بعد میں قبضہ کر لیا,
اور کچھ ایسی جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے جو کہ اوورسیز کو یوز کرتے ہیں اور اوورسیز سے پیسے لیے اور اس کے بعد ان کو چیزیں دی نہیں. تو زیادہ مین ایشوز یہ ہیں. اور دوسرے بس ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اوورسیز کو جو ہے وہ آپ ان کو گاڑی لے کے آنے کی اجازت دی جائے, ایک کم از کم ایک گاڑی فری کر دیں, ڈیوٹی فری کر دیں اس میں. اور دوسرا ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ موبائل جو ہے کم از کم ایک ان کو فری کر دیں. باقی جو ہے ہمارے جو عزیز و کار بھائی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, کسی کو کوئی لڑائی جھگڑے ہیں یا کوئی پیچھے معاملات ہیں تو ان پہ ذرا نظر ثانی کروا دیں. کسی کے اوپر غلط FIR ہوئی ہے تو اس پہ ذرا نظر ثانی کروا دیں کہ وہ پاکستان آ سکے. بہت ساری دنیا جو پاکستان نہیں آ سکتی. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایشوز تھے جو کہ ہم نے گورنمنٹ کے سامنے رکھے. تو اگر وہ لسٹ تو میں بتانا شروع کروں تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. تو گورنمنٹ نے بڑا اچھا اس پہ پیکیج دیا, جیسے کہ پراپرٹیز کے ایشوز تھے یا اس سے ریلیٹڈ, تو اس کے اوپر عدالتیں بنا دی ہیں. اب وہ فعال کب ہوتی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہو جائیں گی. تو امید ہے کہ گورنمنٹ بڑے سیریس طریقے سے لے رہی ہیں. دوسرا ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اسمبلی میں کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی ایک کوٹا سسٹم کر دیں. اس میں بھی بے شک 1%, 2, 3, 4, 5 جو آپ بہتر سمجھتے ہیں اوورسیز کو فیسیلیٹیٹ کریں. وہ آپ کو نمائندگی دیں. بے شک جی نمائندگی دیں. اوورسیز آپ کو دیکھیں جو بھی ایک, میں جیسے پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ لوگ ہمارے جو ہیں ان پڑھ, پڑھنا لکھنا نہیں آتا, لیکن وہ ملینرز بن گیا یورو میں. اب اس کے پاس دماغ تو ہے, تو ان دماغوں کو ہم نے یوز کرنا. جو سیلف میڈ لوگ ہیں نا ان کو پاکستان کے لیے ہم نے بلانا ہے, پاکستان کی بہتری کے لیے ان سے پوچھنا ہے. وہ پیسہ بھی لگائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن ہم نے کوئی اوورسیز پاکستانی بالکل پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو میری خواہش تو یہی ہے کہ پاکستانی جتنا بھی لگا سکے اوورسیز پاکستان میں پیسہ تو اچھی بات ہے, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ فارنرز کو جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کریں, فارنرز کو لے کے آئیں پاکستان میں. پاکستان کے ریمیٹنسز تو اوورسیز نے بنانا ہے, لیکن فارن انویسٹمنٹ جو ہے وہ فارنرز ہی لے کے آ سکتے ہیں. تو اس سائڈ پہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو کہا ہے. تو اس میں گورنمنٹ بڑی سیریس طریقے سے بات ہے. گورنمنٹ نے اس پہ کیا انیشیٹو آپ کے ساتھ؟ پرائم منسٹر صاحب نے اس میں پرومس کیا کہ جی انشاءاللہ سارے ان کے جو ایشوز ہیں وہ ہم حل کرنے کے لیے تیار ہیں. ابھی جو پیکیجز وہ آپ کو دے دیے, تو انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں, جیسے کہ کل بھی ہم دیکھ رہے تھے TV پہ کہ جی پرائم منسٹر صاحب جو کر رہے تھے کانفرنس وغیرہ, اور اس میں انہوں نے اوورسیز کو دیکھا ہے کہ ان کے ایشوز مزید دیکھیں. ابھی دیکھیں گے کہ امید ہے اگلے آنے والے منتھوں میں ہمیں کوئی نئی خوشخبری بھی ملے گی. امید تو یہی ہے. بہت شکریہ. یاسر صاحب ہمارے ساتھ تھے. یاسر باجوہ صاحب, بیسیکلی ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, اٹلی میں مقیم ہے اور ماشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. بہت بڑی کمپنی ہے اٹلی میں, کنسٹرکشن کمپنی ہے اور دیگر جو ان کے کاروبار ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے درد رکھتے ہیں. پاکستان کے لیے درد, جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں وہ سب, مطلب شاید اگر میں یہ زیادہ نہیں بات کر رہا تو پاکستانی یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں. تو انہی میں سے یاسر صاحب ہیں جو کہ انیشیٹو بھی لے رہے ہیں, اٹلی میں پاکستانی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.